Hello, it's me. Long time no see. And we're back with episode 63. And as you well know, अंग्रेजी झाड़ने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन बहरहाल हैं तो हम वही उर्दू देसी आदमी. एंड लेट्स ट्राई टू कीप इट देसी. और आज लेट्स स्टार्ट with you know our session with kya basically the thing is new lights, nothing new about it. इसमें नया कुछ नहीं है, just trying stuff out. तो how does it look? मुझे तो मज़ा आ रहा है क्योंकि it's easy on my eyes. दूसरा ये कि लाइट अजीब सी खोल बंद करके आगे पीछे सेटिंग करने में बड़े मसले होते हैं. एनी हाउ, कमिंग बैक टू और वीडियो, हम पहली एज आई यू ऑलवेज से लेट्स गेट बैक डाउन टू बिजनेस. तो पहली स्टोरी हमारी न्यूयॉर्क से आती है, जो कि हमारे दोस्त अली लिखते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब वो 7 साल के थे तो उनको अजीब व गरीब ख्वाब आना शुरू हो गए थे. कभी सांप होता था, कभी कुछ होता था, मतलब इस तरह की अजीब चीज़ें इनको ख्वाब में आया करती थी. और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था तो उनको ऐसा महसूस होता था कि उनके साथ कोई है. चलने फिरने की आवाज़ें आती थी और फिर उनको चलते फिरते हुए साए नजर आना शुरू हुए. अब जब ये चीज़ें आगे मतलब फिर जाहिर सी बातें बताई गई और फिर लोगों ने शुरू में यकीन नहीं किया, लेकिन व्हाट हैपेंड कि इसी के ये सब कुछ होते के साथ साथ अब इनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई. और अक्सर इनके घर वाले इनको लेके हॉस्पिटल पहुंचे होते थे इमरजेंसी में, बिकॉज बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का इनको स्टमक दर्द होता था और फिर वो वॉमिट करके और फिर सब कुछ करके नॉर्मलाइज होता था, लेकिन इसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी. तो अ फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन इन्होंने, इनके एक अंकल थे, उस इस बारे में कुछ पूछगछ की किसी से, तो उसने कहा कि इनके ऊपर कुछ करवाया हुआ है और प्लीज़ मतलब टेक केयर. तो एक तावीज़ क्या कहते हैं उनको दिया गया, जो कि इनको जब पहनाया गया और जब इनके साथ मतलब जो वो अमल बताया गया वो किया, तो वो कहते हैं कि अब ये मेरा ख्याल है 17 साल के हैं शायद. तो कहते हैं अब उसके बाद से ऐसी कोई तकलीफ़ कभी नहीं हुई, लेकिन अभी भी अक्सर ओकेजन ऐसा होता है कि इनको चहलकदमी की आवाज़ और कभी कभी कोई साया नज़र आ जाता है चलते हुए. तो थैंक यू अली फॉर सेंडिंग योर एक्सपीरियंस इन. और आई वुड लाइक टू नो कि आप अभी क्या हालात हैं तुम्हारे, और मतलब अभी सब ठीक ठाक है सब कुछ. एनी हाउ, तो आगे बात करते हैं हम अपने दोस्त सऊद की. सऊद साहब ये कहते हैं बेसिकली इनके घर की 3 स्टोरियां हैं जो ये बताना चाहते हैं, और कह ये रहे हैं कि पहली स्टोरी तो ये कहते हैं कि मतलब सर्दी की छुट्टी थी, घर इनका लाहौर में, तो 2 स्टोरी हाउस था. तो इनकी बहन उठी सुबह फजर के लिए. अब जब उठ के मतलब वज़ू करके निकली कमरे से और नीचे उतरना था, नहीं नीचे नमाज़ पढ़ते थे, तो इनको तालियों की आवाज़ें आना शुरू हुई. सीढ़ी उतरते हुए रुक गई, ये इस वक्त कौन तालियां बजा रहा है. तो उन्हें ऊपर से झांक के देखा, नीचे सोफे पे चाकड़ी मारकर कोई खातून बैठी हुई थी और वो तालियां बजा रही थी और अजीब सा उनका हुलिया था. ये देख के वापस अपने कमरे में भाग गई और फिर वहीं पे नमाज वगैरह अदा की, लेकिन फिर वही बात किए, इनकी बात पे किसी ने उस वक्त तो यकीन नहीं किया. अब सिमिलरली ये बताते हैं कि इनके वालिद साहब एक दफ़ा लेट आए, तो ग्राउंड फ्लोर पे नाना वगैरह का कमरा था, तो वहाँ इनकी वालदा शायद पहले सो चुकी थी बच्चों के साथ. तो ये ऊपर अपने बेडरूम में गए और सो रहे थे. तो रात को कोई 2:30-3 बजे इनको आवाज़ एक ऐसी आई जैसे कि इनकी वालदा और नाना में कोई बात हुई है, कुछ बुला रहे हैं कुछ. तो उससे उठे. अब उठे तो इनके बिल्कुल बेड के सामने आईना लगा हुआ था. अब आंखें मसलते हुए जब खोल के इधर उधर आंखें देखी,
تو ان کو اپنے ہیڈ ریسٹ پہ، یعنی کہ بیڈ کا جو پیچھے ہیڈ ہوتا ہے، اس پہ 2 آنکھیں نظر آئیں جو کہ ریفلیکشن میں، یعنی کہ آئینے کو استعمال کر کے ان کو دیکھ رہی تھی. یہ ہڑبڑا کے اٹھے اور انہیں جا کے لائٹیں آن کی، لیکن وہ اس وقت آنکھیں وہ غائب ہو چکی تھی. اب اس طرح کے اکثر سلسلے ان کے یہاں ہوتے رہتے ہیں، یہ بقول ان کے. لیکن ایک یہ سٹوری بتاتے ہیں اپنی والدہ کی کہ یہ سارے ان کے والدہ اور ننیالی جو تھے ایک شادی میں بیسیکلی جا رہے تھے. اب یہ شادی سے واپسی آ رہے تھے لاہور میں، اور مطلب خالہ ماموں سب گاڑی میں، نانی بھی. تو اب واپسی کے رستے میں یہ لوگ گاڑی میں تھے کہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں سے ایک رستہ نالے کی طرف سے بھی جا رہا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے ایک عورت اور وہ بچہ اس کا وہاں سے بڑی اسپیڈ میں آیا اور وہ ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا. اب حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اسپیڈ میں تو آئے، لیکن ان کی مطلب پیروں کے چلنے ولنے کا کوئی موومنٹ نظر نہیں آئی، بالکل جیسے کہ ہوا میں بالکل لیویٹیٹ کرتے ہوئے یا ہوتے ہوئے جا کے ٹکرائے. لیکن بہرحال اس بات کو کسی نے کوئی خاص شے نہیں دی، اور جب ٹکراؤ ہوا تو وہ دونوں غائب ہو گئے. اور یہ ڈر کے مارے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، کوئی بچہ یا اس کو انجری تو نہیں ہوئی. تو دونوں ماموں حضرات جو ان کے ساتھ تھے وہ گاڑی سے اترے. جب اتر کے نہیں دیکھا تو ڈینٹ تو گاڑی پہ تھا، لیکن تھا وہاں کوئی نہیں. اب جب ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہی اماں اور بچہ وہ کافی آگے جا چکے اور ایک دیوار کی طرف ہیں. یہ ان کو دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ دیوار کے اندر ہی چلے گئے اور مطلب غائب ہو گئے دیکھتے ہی دیکھتے. اس میں یہ سارے لوگ گاڑی میں جلدی بیٹھے اور بھاگے وہاں سے، کیونکہ اندازہ ان کو ہو چکا تھا کہ یہ سلسلہ کیا ہے. تو تھینک یو فار دا اسٹوری. لیکن ایک اس میں بات میں ایڈ کرتا چلوں جو انہوں نے بتائی تھی کہ ایک دفعہ ان کے گھر پہ مولوی صاحب کو لایا گیا تھا، تو بہت جلدی وہ ان کو چھوڑ کے 2 منٹ کے لیے آگے پیچھے ہوئے تھے. تو بہت جلدی جو تھے وہ پریشان ہو گئے تھے. تو مولوی صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہو گیا، ایسے اٹھ کے کھڑے کیوں ہو گئے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ادھر کافی زیادہ کوانٹٹی میں جنات ہیں، جو کہ فی الحال کوئی ڈینجرس تو نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ کوانٹٹی ہے کہ یہاں پہ رکنا مشکل ہے. تو کچھ کمرے جہاں پہ اثرات زیادہ خراب تھے تو ان لوگوں نے وہاں کچھ عمل وغیرہ کرا کے، کیل لگاتے ہیں وہ پڑھ کے، تو وہ سارا کام کیا. خیر، thank you for this story, and moving on, let's talk about Rabia or Rabia, I think. Correct me if I'm wrong. Anyhow, اب یہ بولتی ہیں کہ یہ اس طرح کی سٹوریز میں ہمیشہ سے انٹرسٹ رکھتی تھیں، اور کیا کہتے ہیں، بات یہ ہے لیکن 4th گریڈ کی جب یہ تھیں اس وقت کی بات ہے. تو کہتی ہیں ان کی فیملی میں ہمیشہ سے کا اسٹائل یہ تھا، ایک تو یہ اونلی ڈاٹر آف دا ہاؤس ہیں، دوسرا یہ کہ ایک پرائیویٹ روم میں ہر کوئی اپنا بچہ سپریٹ ہی شروع سے رہتے تھے. عادت ان کو تھی اکیلے اس میں رہنے کی. تو کہتی ہیں کہ ویسے تو یہ باتیں زیادہ کوئی یقین نہیں کرتا. اب ان کا اسٹائل تھا کہ یہ ان کا بیڈ روم میں ایک کلوزٹ تھا کونے میں جہاں پہ شیلف لگے ہوئے تھے. تو سب سے اوپر والی جو شیلف تھی اس میں ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ان کو اندھیرے میں اوپر اکڑوں بیٹھ کے ان کو دیکھ رہا ہے. لیکن بہرحال اس کو ہمیشہ وہم سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ رات میں جب بچے ظاہر سی بات ہے 4th گریڈ میں کتنا بڑا ہوگا، تو وہم سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوتا تھا ہال کا، تو اس سے ہلکی سی روشنی اندر آتی تھی، باقی کمرہ اندھیرا ہوتا تھا. اس طریقے سے ان کا سیٹ اپ تھا. اب ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ کھلی رات 3 بجے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی ان کے بالکل پلنگ کے ساتھ میں ان کو دیکھ رہی ہے.
اب یہ حیران ہوئی کہ کوئی بلی کہاں سے آ گئی اور ہل بھی نہیں رہی نا, ایسا لگ رہا ہے سانس لے رہی, صرف ان کو دیکھ رہی ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو احساس ہوا بلی کہیں سے تو آ گئی, ابھی اس کو شو شو کر رہی ہیں کہ شاید کہیں کھڑکی کھلی ہوئی تھی تو اندر گھس آئی, لیکن وہ بالکل اسٹیچو کی طرح بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے. اب ان کو پھر ظاہر سی بات ہے بلی سے ڈر لگنے لگا کہ بھائی یہ کچھ جا بھی نہیں رہی, کچھ کر بھی نہیں رہی, بہیو بھی الگ طریقے سے کر رہی. تو یہ ایک دم سے چھلانگ مار کے بھاگی اور اپنے والد کو اٹھایا, نہیں کہ بلی آ گئی, بلی آ گئی. والد صاحب اٹھے اور جا کے ان دونوں کمرے میں جا کے انہیں دیکھا, لیکن وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا, اور کوئی گھر میں کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ملی جہاں سے کوئی ایسا جانور آ سکے. اب یہ بات تو ہو گئی, لیکن اب یہ بتاتی ہیں کہ یہ بھی ہوا کہ اسی طریقے سے ان کو فیل ہوتا تھا کہ کمرے میں کونے میں کوئی ہے اور یہ سب کچھ, اور ہر کوئی اسی طرح کہتا تھا وہم ہے, کچھ نہیں ہے, یہ وہ. تو یہ اپنے مطلب کمرے میں سوئیں تو ان کی پھر 3 بجے رات میں جب آنکھ کھلی تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی ہے. اب انہوں نے ایک دم سے سوتے میں سے نظر جب دوڑائی تو کونے میں ایسا محسوس ہوا کچھ ہے کلوزٹ کی طرف, اسٹڈی ٹیبل کے برابر میں. تو انہوں نے جب اس کو گھور کے دیکھا تھوڑا سا آنکھیں صحیح کر کے, اور ظاہر سی بات سو کے اٹھی تو دیکھا ایک چھوٹا بچہ کونے میں کھڑا ہے. اب اس کی شکل بقول ان کی پلیزنٹ تھی تو ایک دم سے جھٹکا نہیں لگا اس کو دیکھ کے, لیکن یہ بڑی حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کہاں سے آ گیا. اب کہہ رہی ہیں میں اس کو دیکھ رہی ہوں تو دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مسکرانا شروع کیا, اور وہ مسکراہٹ جو تھی وہ یہاں سے یہاں تک پہنچ گئی, اس کا منہ یہاں تک آ گیا مسکراتے ہوئے. اور یہ ڈر کے مارے انہوں نے اپنا منہ کا ڈائریکشن بدلا, اپنے اوپر چادر ڈالی, اور اس کے بعد اس ڈائریکشن میں دیکھنے کی کبھی ہمت نہیں ہوئی, اور آیتیں وغیرہ پڑھی, سب کچھ کیا, لیکن پھر وہ نظریں اس طرف جا ہی نہیں رہی تھی. ظاہر سی بات ڈر لگ رہا تھا, اور ایسے تیسے کر کے لیٹے لیٹے صبح ہو گئی. بقول ان کے سورج کی روشنی میں یہ پھر سوئیں. اس کے بعد تو رات تو گزری نہیں, لیکن اس کے بعد وہ بچہ کبھی نظر نہیں آیا. لیکن اب یہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی طریقے سے کہ واٹ شی سو, اینڈ وہ بچہ تھا, اور مطلب مے بی اٹس دا سیم چائلڈ جو کہ وہ کلوزٹ میں اوپر بیٹھا ہوتا ہے, ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب یہ اس کو نہیں دیکھ رہی. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری, اور اسی بات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اور بیسیکلی کبھی کبھی اگنورینس از بلس والی بات ہو جاتی ہے کہ جو آپ کو پتہ نہ ہو نا, جو دکھ نہ رہا ہو, وہی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں, ہماری دوست لکھتی ہیں ہم کو انڈیا سے اپنی ہی دوست کی کہانی. تو یہ کہتی ہیں کہ بیسیکلی ان کی ایک دوست, ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ایک سول سرونٹ ہے, تو اکثر روٹیشن ہوتی رہتی تھی آگے پیچھے, تو سٹیز بدل لی آتی ہیں اور سب کچھ. تو یہ 2 بہنیں تھیں اور اماں ابا. اب یہ ایک شہر شفٹ ہوئی جس کا نام میرے خیال ہے دہرادون ہے یا دہرادون ہے, یا ایسا ہی کچھ ہے. تو کہتی ہیں کہ جیسے ہی اس گھر میں یہ لوگ موو ان جب ہوئے تو کبھی اچھی فیلنگ ایک تو آئی نہیں, اور دوسری بات یہ کہ شروع میں ہی نا 2-3 دن کے بعد ہی ایسا مطلب ہونے لگا کہ یہ ٹی وی بند کر کے کہیں جائیں تو وہ ٹی وی آن ہو جائے, یا اس طریقے سے الیکٹریکل اپلائنسز لائٹ آف کی تو آن ہو گئی, پنکھا چلایا تو بند ہو گیا, اس طرح کی حرکتیں ہونا شروع ہو گئی. اب وہ یہ ڈبل سٹوری گھر تھا, تو اکثر یہ ہوتا تھا اوپر بند کر کے نیچے گئے تو اوپر لائٹ کھل گئی, تو دونوں بہنیں آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگاتی رہتی تھیں کہ یہ اس نے کیا ہوگا یا اس نے کیا ہوگا, اور ڈانٹے بھی کھاتی رہتی تھیں, اور اس چیز کو کبھی کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. خیر,
وقت گزرتا گیا اور اسی طرح چیزیں بڑھتی گئیں. اب یہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ دونوں بہنیں، بڑی بہن چھوٹی بہن کی دوست، یہ نیچے بیٹھے ہوئے گراؤنڈ پہ مطلب ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور اوپر سے جہاں ان کے کمرے ہیں وہاں سے ایسے آواز آنے لگی جیسے کوئی فرنیچر ہلا رہا ہے. اچھا، ان دونوں نے اس بات کو اگنور کیا یہ سوچ کے کہ کوئی باہر چھت وت پہ بلی آ کے کوئی گند وند مچا رہی ہوگی، چیزیں اچھال رہی ہوگی، یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ لوگ اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں. والدہ ان کی کچن میں، اور والد صاحب اس دن گھر پہ نہیں تھے. اب جب سب کچھ ہو گیا، ٹی وی شی وی دیکھ لیا، تو یہ اپنے اپنے کمروں میں جب اوپر گئیں تو دیکھا کمروں کا تو حال بگڑا ہوا ہے. کبڈیں کھلی ہوئی ہیں، میٹرس جو ہے وہ الٹی ہوئی ہے، اس طریقے سے سب کچھ بگڑا ہوا ہے. اب باہر آ کے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا کہ تم نے کیا ہے، تم نے کیا ہے. وہ اگلا بولے میں نے کب کیا، بولے تم واش روم گئی تھی، تم نے اس وقت کیا ہوگا، اور اس طرح کر کے باتیں آنا شروع ہو گئی. اب سلسلہ کچھ بگڑ مطلب جب والدہ بھی آئیں اور پھر یہ سارا معاملہ سلجھایا تو یہ کچھ بگڑا ہوا سلسلہ فیل ہو گیا. یہ تو معاملہ کچھ عجیب ہے. تو اب اس رات جب یہ دونوں بہنیں اپنے اپنے کمرے میں سوئیں، ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ گئی، تو چھوٹی بہن جو یعنی ان کی جو دوست ہے لکھنے والی کی ہمیں، انہوں نے کہا ان کو ایک دم سے رات میں کچھ عجیب سی فیلنگ آئی اور وہ اٹھ گئیں. جب وہ اٹھیں تو انہیں نے دیکھا کہ ان کے بیڈ کے کونے پہ ایک آدمی کھڑا ہے جس کا سر نہیں ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا، یہ ڈر کے مارے انہیں اپنے اوپر چادر ڈالی یہ سوچ کے کہ یہ میرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. کہ جب انہوں نے چادر ہٹائی، دیکھا وہ آدمی ہاتھ باندھے ہوئے ایسے کھڑا ہوا، ان کو مطلب ایسے کھڑا ہوا ہے ایسے ان کو دیکھ رہا ہے. اور یہ انہوں نے چھلانگ ماری اور چیزیں گراتے گروتے ہوئے سیدھا اپنی بہن کے کمرے میں جا کے گھس گئی. اب ان کے شور مچانے سے بہن اٹھ چکی تھی، اور یہ جا کے جب بہن سے ٹکرائیں تو اس نے ان کو بتانا شروع کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں نے یہ دیکھا. بہن ایک نہ مانے، یہ تم پاگل ہوگی، کیا باتیں کر رہی ہو. اب اس طرح کر کے اپنی بہن کے کمرے میں رات جب گزار لی تو اس کو احساس ہوا، بڑی بہن کو، کہ لائٹیں آن آف ہونا، چیزیں بگڑنا، چیزوں کا ہلنا جب کوئی نہ ہو، ہم نیچے ہو تو اوپر کچھ ہو، اس کا کنیکشن کسی ایک چیز سے ہو سکتا ہے. جو کہ جب گھر انہیں نے نیا شفٹ کیا تھا تو ایک سکہ ملا تھا، ایک کوئن ملی تھی، اس پہ کسی چیز کی شکل بنی ہوئی تھی، کسی اینٹیٹی کی شکل بنی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مطلب کوئی پرانی کسی چیز ہے. انہوں نے اس کو ایز اے گڈ لک چارم اپنے پاس رکھا ہوا تھا. ان کو احساس ہوا کہ کہیں وہ چیز جو میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یہ کچھ اور تو نہیں ہے. تو اگلے دن اس نے جا کے اس سکے کو دفنا دیا جا کے ایک جگہ جا کے. اس کے بعد سے یہ کہتی ہیں کہ یہ سب جو گھر میں اکرنسز تھے یہ ختم ہو گئے. تو مے بھی کسی نے اس چیز کے اوپر کچھ کروا کے اس گھر میں پھینکا ہو، یا گاڈ نوز واٹ اٹ واز. تو تھینک یو فار شیئرنگ دس اسٹوری ود اس. اور آگے بڑھتے ہیں ایز وی آلویز ڈو. اور اب بات کرتے ہیں جناب ہماری دوست سریاشی. اگین سوری اف آئی مرڈرڈ یور نیم، ڈو لیٹ می. سریاشی تو ایس لکھتی ہیں فار سمپلسٹی، بیکاز آئی ڈونٹ نو میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط. یہ ان کے نانا کی سٹوری ہے جو کہ آرم فورسز میں تھے، جو ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن 12 تو 70s کی بات ہے. اور یہ کہتی ہیں کہ اراؤنڈ دیٹ ٹائم مطلب جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو یہ اس طرح کی فورسز والے جو تھے سیلیبریٹ کرنے کے لیے پارٹیز کرتے تھے. تو پارٹیز جو تھیں وہ مطلب
صحیح ہو مطلب ہوتی تھی اور تھوڑی بہت ڈرنکنگ شرنکنگ اور اس طرح کا بھی سلسلہ ہوتا تھا، لیکن کسی نہ کسی ایونٹ مطلب بنایا جاتا تھا، اس کے لیے پارٹیز ہو جاتی تھی. اب واٹ ہیپنڈ واز کہ ابھی ایک پارٹی سے واپس آ رہے تھے اور کوئی رات کا 12 ساڑھے 12 بج رہا تھا، اور یہ اپنی موٹر سائیکل پہ آرام سے نانا جی واپس آ رہے تھے. تو واٹ ہیپنڈ واز کہ ایک سناٹے میں جا رہے تھے، کیونکہ بقول ان کے پرانا اس ٹائم پہ اتنا رات کو چہل پہل نہیں ہوتی تھی، اور صحیح بات ہے ہمارے میں نہیں ہوتی تھی. تو یہ اپنا جا رہے تھے تو ان کو ڈسٹنس میں ایک عورت کی پیٹھ نظر آئی جو کہ سفید کپڑوں میں تھی یا ساڑی میں تھی یا سم تھنگ لائک دیٹ. کنسیڈرنگ جو اسٹوریز انہوں نے سنی ہوئی تھیں اور چھوٹے موٹے ایونٹس وٹنس کیے ہوئے تھے، اور زیادہ تر یہ اسٹوری تو بڑی عام ہے کہ مطلب اکیلے جاتے ہوئے سڑک پہ نظر آنا کسی عورت کا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کچھ آف سین ہے تو میں بائک بھگاتا ہوں. اینڈ بقول ان کی کہ تھوڑی بہت ڈرنکنگ کی ہوئی تھی، آلدو ہی واز ناٹ آؤٹ آف اٹ، اتنے تھے کہ مطلب بائک بھی چلا سکتے ہیں، واز ان کنٹرول. لیکن بات یہ تھی کہ مطلب یہ کیا سین ہے، تو انہوں نے موٹر سائیکل بھگا دی. اب بھگاتے ہوئے ان کو احساس ہوا کہ وہ شاید جو بھی کھڑی ہوئی تھی وہ ان کو اشارتاً روک رہی ہے، لیکن یہ رکے نہیں، انہوں نے اس طرف دیکھا بھی نہیں اور یہ بائک اپنی بھگاتے رہے. اب تھوڑا ڈسٹنس جب گزر گیا اور ان کے ذہن سے وہ چیز نکلی تو ان کو کان کے پاس ہلکی سی آواز آئی اور فیل ہوا جیسے کہ پیچھے کی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہے یا کوئی وزن ہلکا سا بڑا ہے، جیسے دبی ہے. اب وہ آواز آئی جس میں ان کو ایک فیمنن وائس آئی جس نے کہا ان سے کہ میں نے تمہیں روکا، تم رکے بھی نہیں میرے لیے. اب یہ دو مسئلے میں مبتلا ہو گئے، ایک کہ مے بی آئی ایم ڈرنک، اور دو کہ شاید واقعی کوئی پیچھے آ گیا ہے. اب یہ بائک چلا رہے ہیں اور اپنے آپ کو دماغ میں اپنے سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا وہم ہے، مے بی آئی ایم امیجننگ دس، میں کچھ تخیلات میں جا چکا ہوں. اور وہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. ڈسٹنس میں انہوں نے دیکھا کہ دور ایک چھوٹا پان کا کیبن یا پان والا نظر آ رہا ہے. انہوں نے سوچا کہ مطلب میں جو ہوں شاید آئی ایم لائک آؤٹ آف اٹ اور سم تھنگ. تو ایسے ہی انہوں نے بولا پان کھاؤ گی، اینڈ ٹو ہز سرپرائز آگے سے جواب آیا کہ اگر تم کھلاؤ گے تو ضرور. اب یہ اسی کنفیوژن میں وہاں پہنچے اور بائک ایک دم سے روکی وہاں اور اتر کے دیکھا کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ. وہاں گئے، پان والے سے بات کی، سگریٹ جلائی، سگریٹ پیتے ہوئے آئے بائک کے اوپر اور اپنے آپ کو ہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ان اپنے ساتھ کیا کیا ہے آج. تھوڑی سی سگریٹ پیتے ہوئے سیٹ کے اوپر ایسے ایسے دھواں مارا، ہاتھ پہ ہاتھ پھیرا، اپنے آپ کو کنفرم کیا کہ مطلب سیٹ صحیح ہے، کوئی بیٹھا نہیں تھا اس پہ، یہ وہ. تو چل پڑے. اب یہ موٹر سائیکل چلانے لگے ریلیکس ہو کے، بھائی یہ میرا وہم تھا، مے بی آئی ایم امیجننگ تھنگس. تھوڑا سا آگے جا کے ان کے کان میں آواز آئی کہ تم نے تو پان نہیں کھلایا مجھے. اب یہ سن کے ان کو کنفرم ہو گیا کہ ایک تو میں ہوش میں ہوں، آئی ایم ناٹ ڈرنک. دوسری بات کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ دس کین ناٹ بی مائی امیجنیشن. اب جب یہ جا رہے ہیں، اب پیچھے فیل ہو رہا ہے، ویٹ بھی فیل ہو رہی ہے، تو ایک دم سے ان کو دور ایک چرچ نظر آیا اور انہوں نے بولا اور پوچھا چرچ جاؤ گی؟ اگلے نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ سیدھا ادھر جا کے اندر گھس گئے، وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب وہاں بیٹھے رہے اور
باتیں پوچھتے رہے, سب کچھ کرتے رہے, کچھ نہیں. اس کے بعد جا کے بیٹھے واپس بائک پہ, سب کچھ چیک کیا, ان کو کوئی جواب نہیں ملا, تو انہوں نے جلدی سے بائک چلائی اور گھر گئے, اور گھر پہنچے اور اپنی وائف کو سارا قصہ ماجرا بتایا, جو کہ شاید who didn't believe him at first, لیکن پھر بعد میں یہ قصہ ان کو بتایا, مطلب جو جہاں سے ہمیں پتہ چلا. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اینڈ بات ہوئی ہے اسٹرینج تھنگز ہیپن ان دا نائٹ. تو خیر ہمارا تو کام ہی اسٹرینج تھنگس کو ڈاکیومنٹ کرنا. اینی ہاؤ, موونگ آن, لیٹس ٹاک اباؤٹ مس طاہرہ. یہ اپنی اسٹوری ہم سے شیئر کرتی ہیں, جو کہ غالباً اس وقت کی ہے جب شی واز ان اسکول, پرائمری میں. تو یہ بتاتی ہیں کہ بیسکلی لاہور سے ان کا تعلق ہے, اور جس جگہ ان کا مطلب اسکول اینڈ لوکیلٹی ہے, اس جگہ پہ کنسیڈر مطلب کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک شمشان گھاٹ ہوتا تھا, اور اس جگہ کو اب ڈیمولش کر کے وہاں پہ آبادی بنی. اینڈ سملرلی اسی طریقے کی ریلیٹڈ وہاں چیزیں تھیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بذات خود اور ان کے بھائی گرو اپ ان دیٹ ایریا, تو ان کو محسوس ہو جاتا ہے جب کچھ آف ہوتا ہے, اور ان کے بھائی نے اکثر کبھی چیزوں کو دیکھ بھی لیا ہے, آتے جاتے لوگوں کو اور سایوں کو. تو ایک ایسی دونوں بھائی بہن کے بیچ میں سچویشن ہے کہ دے نو وین تھنگس گو بیڈ. تو اب یہ کہتی ہیں کہ بیسیکلی پرائمری سیکشن میں یہ جب جایا کرتی تھیں تو پرنسپل نے ایک اور بلڈنگ میں پرائمری سیکشن کو موو کر دیا تھا, وچ واز اپوزٹ دا ادر بلڈنگز جہاں پہ یہ پہلے تھے. تو وہاں گرلز سیکشن جو تھا وہ اوپر تھا اور بوائز سیکشن نیچے تھا. تو اکثر جب یہ چھٹی کے ٹائم اتر رہی ہوتی تھی, تو ان کی میرے خیال ہے مانیٹر تھیں یا سم تھنگ لائک دیٹ, تو ان کی ڈیوٹی تھی کہ بھائی لائٹیں پنکھے بند کر کے آنا ہے. تو جب بھی یہ اترتی تھیں تو یہ لائٹ پنکھا بند کر کے اترتی تھی. جب تک یہ نیچے اترتی تھی فرسٹ مطلب گراؤنڈ پہ, تو اس وقت تک آوازیں آ رہی ہوتی تھیں جیسے کہ اوپر پنکھے چل گئے واپس اور لائٹیں آن ہو گئی, اور اس طرح کا سلسلہ. تو آلویز ویئرڈڈ آؤٹ, لیکن بات وہی تھی کہ ابھی اتنا اس پہ دھیان نہیں دیا. ایک دن کچھ سلسلہ ایسا ہوا کہ ان کا کوئی پرائمری سیکشن کا کوئی فنکشن تھا, تو اس کی تیاری کے لیے کچھ لڑکیاں پیچھے پریکٹس کرنے کے لیے رکی. یہ بات ہو رہی ہے پوسٹ اسکول ٹائم کی, یعنی اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد. اب یہ ساری بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اپنا گراؤنڈ پہ ایک کمرہ ان کو جگہ دی ہوئی تھی جہاں یہ اپنا پریکٹس کر رہی تھی, اور کچھ کر رہی تھی مطلب کوئی ٹیبلو شیبلو یا کسی چیز کی پریپریشن کر رہی تھی. تو ان کے بھائی ان کے ساتھ موجود تھے, جبکہ بوائز کو سب کو چھٹی دیتی تھی اینڈ دے ورنٹ الاؤڈ, لیکن ظاہر سی بات یہ دونوں ساتھ آتے تھے, تو یہ ساتھ ہی ان کو رکھا ہوا تھا. تو ان کو وہاں پہ ایک جگہ بٹھا دیا تھا, اور ساری لڑکیاں اپنا کر رہی تھی جو پریپریشنز کرنی تھی اس ایونٹ کے لیے. تو واٹ ہیپنڈ واز کہ ان کے بھائی نے, اب اس وقت اسکول میں اس بلڈنگ میں کوئی نہیں تھا, اور خاص کر کوئی آدمی یا کوئی لڑکا نہیں تھا. اب یہ اپنا کام کر رہی ہیں تو یہ بیٹھے ہوئے تو نہیں دیکھا کہ سیڑھیوں سے کوئی صاحب اترے. ان کی شکل پہ شدید غصہ تھا, اور اشارتاً اس نے ان کو کہا کہ نکلو یہاں سے. اب کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ایسا رہ چکا تھا اس علاقے میں, تو یہ اپنی بہن کے پاس بھاگتے ہوئے گئے اور بتایا کہ
میں نے یہ دیکھا ہے. بہن بھی آف فیل کرنے لگیں تو انہوں نے اپنی ایک دوست کو صرف بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بہت اور بھی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسی باتیں کر کے ان کو ڈرانا نہیں ہے، ہم ایک مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں تو اس پہ فوکس کریں. اب یہ بولتے کے ساتھ ہی کمرے کی جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے لائٹیں فلیکر کرنے لگ گئیں، آن آف، کم زیادہ، اس طرح کا الیکٹریکل ڈسٹربنسز. اب یہ چل رہا تھا معاملہ. اب بچے پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے کہ اب اوپر والے فلور پہ جہاں کوئی نہیں تھا کرسیاں اٹھا پٹخ، ادھر موومنٹ ادھر موومنٹ، کوئی کرسی اٹھا کے ادھر پھینکی، کوئی کرسی اٹھا کے ادھر پھینکی. ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے باقاعدہ اٹھا کے سخت چیزیں پھینک رہے ہیں. اب یہ سن کے سارے بچے سہم گئے اور ایک ساتھ ہو گئے، اور ایک ساتھ ہوتے ہی جیسے وہ ایک ساتھ ہوئی کہ یہ کیسی آوازیں آ رہی تو لائٹ ہی بند ہو گئی. یہ سارے ڈر کے وہاں سے نکلے، بھاگے تو دروازے کی طرف نکلنے کے لیے بلڈنگ سے، تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے ایک آدھ کرسی نیچے آ کے گری. تو یہ گیٹ پیٹنے لگے. گیٹ تھا لاک، جو کہ پہلے نہیں تھا لیکن اب لاک تھا، اور یہ گارڈ کو آوازیں دے رہے جو کہ باہر ہے. اب گارڈ صاحب آئے، انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، بچے چیخ رہے ہیں، عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن بہرحال وہ کھل نہیں رہا. اور بڑی مشکل سے جب کھولا، جب بچے نکلنے لگے جلدی 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 جلدی، تو جو دوست تھی ان کی، جس کو انہوں نے بتایا تھا کہ ایسا سب ہم بھائی نے دیکھا ہے، جیسے وہ نکلنے لگی اس کو پکڑ کے کسی نے اندر کھینچا. اس نے چیخ مار کے چھڑایا اپنا، باہر نکلی تو باقاعدہ ہاتھ اس کا جلا ہوا تھا ایک جگہ سے کہ کسی نے پکڑ کے اس کو باہر کھینچا. اب یہ سلسلہ تو ہو گیا، اور اس کے بعد یہ اب بات بھی پھیل گئی، اور اس بلڈنگ کے اندر میرے خیال پرائمری کا کلاسز ہونا بھی بند ہو گئی. پتہ کرنے پہ یہ بات پتہ چلی کہ شاید یہ اس علاقے پہ بلڈنگ تھی جہاں کہیں ایک بابا جی بیٹھ کے جادو کیا کرتے تھے کسی زمانے میں. بہرحال اس بات کو 2 سال ہو گئے، اور کافی 2 سال مطلب ہو تو گئے، لیکن کہہ رہے ہیں اس دن کے بعد سے ان کے حالات ٹھیک نہیں رہے. اب کہتی ہیں کہ آہستہ آہستہ اس ایونٹ کے بعد سے طبیعت خراب فیل ہوتی تھی، اور ایسا مطلب لگتا تھا جسم میں جان نہیں ہے، اور ایسا فیل ہوتا تھا کہ جیسے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، اور کونے پہ کوئی کھڑا ہوا ہے جو کہ جیسے ان کو دیکھو تو غائب ہو جاتا. اب 2 سال ہو گئے ایسی آڑی ترچھی فیلنگز کے ساتھ کہ ان کو خواب آنے لگ گئے. خواب ایسے آنے لگ گئے کہ جیسے کہ خون خرابے والے اور عجیب پریشانی والے. ایک خواب ایسا آیا کہ یہ تو پریشان ہو گئی، انہوں نے جا کے اپنی والدہ کو بتایا. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ہر طرف ان کے انسانی جسموں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ خونم خون ہوئی ہوئی ہیں، مطلب ان پہ خون لگا ہوا ہے، اور ان کے اطراف سے چاروں طرف اندھیرا ہوا ہوا، اور اس میں سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں. یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ مجھے تو بہت پریشان، مطلب سونے سے اب ڈر لگتا ہی ہے اس خواب کی بات. تو یہ سننے کے بعد وہی پریشان ہوئی کہ مطلب یہ کس قسم کا خواب ہے جو کہ بچے کو آ سکتا ہے. تو کسی سے پھر بات ہوئی کہ بھائی یہ کیا سلسلہ ہے. تو جن صاحب سے ملے انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کے اوپر کسی نے کچھ کرا کے کوئی چیز بھیجی ہوئی ہے، اور کچھ عمل ان کو بتائے گئے کہ یہ کرنے کچھ دنوں تک تبھی یہ معاملہ بہتر ہوگا.
تو اب پہلی دن یہ پہلی راتیں لے کے آئی، انہوں نے یہ عمل کیا تو ان کی آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، مطلب سفید ہو گئیں، عجیب آواز میں بات کرنا شروع کر دی. اور جب ان پہ صورتیں پڑھنے کی کوشش کی گئیں، انہیں اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. تو ان کے بھائی اور ان کے والد نے ان کو پکڑ کے رکھا، ہزار چیزیں کی، ہزار چیزیں پڑھیں، لیکن یہ قابو میں نہیں آئیں. اور فجر کی اذان کے بعد ہی یہ نارمل ہوئی. یہ سلسلہ روز چلتا رہا 12 بجے رات سے لے کے فجر تک. یہ بے قابو ہو کے عجیب ہو جائیں، آنکھیں چڑھ جائیں، زبان بدل جائے، اور ان کو پکڑ کے وہ عمل ہوتا رہا. پھر 8ویں دن کے بعد جا کے یہ نارمل ہوئی اور یہ سلسلے ختم ہوئے. کہتی ہیں کہ ابھی بھی کبھی کبھی ان کو لوگ نظر آ جاتے ہیں کونے میں کھڑے یا ادھر سے ادھر جاتے ہوئے، لیکن کم سے کم اس 8 دن جیسی تکلیف میں یہ دوبارہ اب واپس مبتلا نہیں ہوئی. تو تھینک یو فار دس اسٹوری، اینڈ obviously this is quite an experience. خیر، بیسٹ آف لک ٹو یو فار یور فیوچر، اینڈ بس اللہ سب کی حفظ و امان میں رکھے. which brings me to the subject کہ میرے بہت قریبی دوست ہیں، بہت عزیز دوست ہیں، ان کی والدہ اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، اور دعا کریں کہ وہ سے جلد صحت یاب ہو جائیں. اور اس پہ ہم ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے کہ ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور یو نو دا وائرس از ناٹ اوور، دا کرونا وبا از ناٹ اوور یٹ. خیر، آگے بات کرتے ہیں جناب، اور بات کرتے ہیں ہم احتشام صاحب، جو کچھ واقعے بتا رہے ہیں اپنے فارم ہاؤس کے، جو ان کے گاؤں میں ہے. اب گاؤں کا فارم ہاؤس ہے، اور واقعی مطلب ایک فارم ہاؤس ہے، جانور وغیرہ وغیرہ سب ہے، تو کزنز وغیرہ اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے کچھ عرصہ پہلے کزن وغیرہ فیملی وغیرہ گئی بھی تھی. تو ایک طرف ان کے سارے جانور ہیں جو کہ ایک صحن سے کنیکٹڈ ہیں، اس کے باہر بھی کچھ زمینیں ہیں. تو اس جگہ پہ جانور وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی گائے، بکریاں، بھینسیں وغیرہ. اب رات میں سب سو چکے تھے، ان کے کزن صاحب جاگ رہے تھے. تو ایک دم شور شروع ہوا کتے کے بھونکنے کا، جو ان کا اپنا تھا. وہ ایسے بھونک رہا ہے جیسے کہ وہ مر جائے گا، جیسے کوئی چور آ گیا ہے گھر میں. اور وہ بھونکتے بھونکتے کبھی صحن میں آتا، کبھی باہر نکلتا، کبھی صحن میں آتا. اب یہ سن رہے ہیں اور سب سو رہے ہیں، ان کو آواز نہیں آ رہی. کہ اینڈ میں نے ٹارچ اٹھائی، ان کو لگا کہ کوئی سالا چوری تو نہیں کر رہا. تب ہوتا ہے کہ گاؤں میں مطلب جانور چوری ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ نکلے، ٹارچ مار کے جب انہیں دیکھا تو نظر تو کچھ نہیں آ رہا. کتا ہائپر ہوتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. باہر نکل کے ہر طرف دیکھا تو سارے جانور جو تھے سہم کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. سارے جانور ڈرے ہوئے تھے. ابھی ان کی حالتیں دیکھ کے ان کو ڈر لگا اور فیلنگ آئی. انہیں بولا اب چور ہو کچھ بھی ہو واپس اندر چلو، اور یہ جلدی سے گئے اندر، بند کر کے بیٹھ گئے. دن میں جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو ویسے تو کچھ آثار نظر نہیں آئے، لیکن بیچ اس ایریا میں کچے میں بہت بڑے بڑے پیر اور ان کے نشان ملے، جو کہ انسانی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن وہ انسان نما تھے. اس کو دیکھ کے پریشانی تو ہوئی، لیکن اس کے اوپر زیادہ سوچا نہیں گیا. اور یہ ویسے ہی وزٹ پہ آئے ہوئے تھے، تو یہ بات رفع دفع ہو گئی. اب پچھلے سال یہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، اپنے کزنز بھی تھے ان کے. تو وہاں کچھ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، کچھ کمرے اس ایریا میں بن رہے تھے.
اب کمرے بننے کے لیے ایک طرف مطلب دیوار تھی اور اس کے ساتھ میں کمرے تھا، اس کی دیوار کی دوسری طرف جو تھا اینٹیں اور بجری وغیرہ پڑی ہوئی تھی. تو اس طریقے سے وہ جگہ تھوڑی فارغ تھی، خالی تھی، وہاں پہ کچھ نہیں تھا کنسٹرکشن کی وجہ سے. یہ دوسری سائڈ پہ تھے اس ایریا کے. تو اب رات کا پہر تھا، وہی لیٹ یہ لوگ جاگ رہے تھے کہ پھر کتے کے ان کے بھونکنے کی آواز آئی. اب یہ دونوں یہ اور ان کے کزن اٹھے اور ان کو یہی پریشانی ہوئی کہ کیونکہ دیوار کی دوسری طرف اینٹیں وغیرہ بھی پڑی ہوئی تھی، کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی اندر کود گیا ہو. کتا ہائپر ہو کے بالکل بھونک رہا تھا کہ ایک دم سے وہ رونے لگا، جس طرح وہ رونے کی اس کی آواز ہوتی ہے، جیسے کسی نے اس کو مارا ہے. یہ سن کے ان کو اور پریشانی ہوئی کہ یہ تو واقعی کوئی آ تو نہیں کیا ہے. یہ نکلے ٹارچز لے کے. اب رات کے اندھیرے میں یہ ادھر ادھر، کیونکہ وہ سارا ایریا کنسٹرکشن میں تھا تو وہاں بجلی اور لائٹنگ کا انتظام تھا نہیں. لائٹیں مار رہے ہیں ادھر ادھر. تو ان کے کزن نے کچھ ایسے زب کرتے ہوئے جاتے ہوئے اندھیرے میں کچھ دیکھا، اس کو کلیئرٹی سے دیکھ نہیں سکے، لیکن جو بھی چیز تھی وہ زمین پہ اس کے پیر نہیں تھے. اب یہ کرتے کرتے ان کو احساس ہوا کہ دیوار کے اوپر سے کوئی اندر اینٹ یا پتھر پھینک رہا ہے، یہ پھینکے ہیں کچھ. تو اس کو دیکھا دیکھی یہ دیوار کے قریب گئے کہ شاید کوئی یا تو چڑھ کے اتر رہا ہے یا مطلب اس طرف بھاگ رہا ہے. تو ان کے کزن نے ادھر ایک نظر ماری تو ایک عجیب سی چیز دیوار پہ چڑھ کے پورے گھر کا جائزہ لے رہی ہے، اور کہیں سے وہ انسان ہو نہیں سکتی. یہ اپنے ان کو پکڑا اور یہ لے کے ان کو بھاگے اندر گھر میں. اب یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ میں احساس تو ہو چکا ہے کہ کچھ آتا ہے، کچھ ہے وہاں پرابلم، لیکن کیا نہیں پتا. اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ سیم چیز بار بار آتی ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جب انکاؤنٹر اس طریقے کا ہوا تو اس کے پیروں کے نشان تھے. اب یہ جو چیز تھی اس نے زمین پہ پیر ہی نہیں رکھا. تو کیا یہ فرق چیزیں تھیں؟ بہرحال تھینک یو فار شیئرنگ دی اسٹوری. اب ہم آگے بات کرتے ہیں مس زینب کی. اب یہ کہتی ہیں کہ بیسیکلی ان کی انگیجمنٹ جب ہوئی تو پہلی دفعہ جب ہوئی تو اس میں کیا ہوا کہ ایک ریلیٹیو کے بیٹے سے ہوئی تھی، وہ بیٹے کے اصرار پہ. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کچھ عجیب سسٹم تھا اور وہ پریشر میں آ کے کروا دی گئی تھی انگیجمنٹ. اب یہ جو تھیں یہ بیسیکلی تھوڑا جسے کہتے ہیں کام کرنا چاہتی تھیں، مطلب ان نے پڑھا تھا، جاب کرتی تھیں اور ایک تھوڑا فارورڈ تھنکنگ حساب تھا. وہ لوگ تھوڑے پڑھے لکھے نہیں تھے اور رشتہ داری کی ویسے فورس کروا لیا تھا اس چیز کو. اور ان کا پوائنٹ آف ویو بہت عجیب تھا کہ یہ گھر میں کام وام چھوڑ کے مطلب ایسے گھر کے کام کریں، ایز اے میڈ کہہ لیں. تو ایک عجیب قسم کا سچویشن کریٹ ہو گیا تھا اور اختلاف بڑھتے جا رہے تھے. اب یہ کہتی ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھائی ان کے یہاں سے مانگا گیا کہ بھائی کوئی پرس ورس ہے تو دو ذرا، ہم کو کہیں جانا ہے. یہ اپنا ایک بیگ، ہینڈ بیگ نکال کے ان کو دے دیا اور یہ اپنا کام ہم کچھ کر نہیں تھی. دوبارہ واپس پھر بعد میں کچھ عرصے کے گھنٹوں یا کچھ دیر کے بعد واپس بیگ ملا، بغیر دیکھا داکھی واپس اندر رکھ دیا اور وہ اپنے کام میں. اب کہتی ہیں کہ اس دن کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا لیکن اس دن کے بعد 3 دفعہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ تینوں دفعہ گردن اور حلق کے اوپر چوٹیں لگی سیم پوائنٹ پہ. اب اتفاق اس پہ تو کبھی ذہن نہیں گیا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ بیگ وہ کھول کے دیکھ لیا تو اس میں ایک مٹی کا پاؤچ ملا.
جو کہ ان سے جب پوچھا گیا تو اس پہ کسی نے حامی نہیں بھری, بولا یہ پتہ نہیں, ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے آئے. اور وہ پاؤں جب باہر پھینکا گیا تو جہاں پھینکا گیا وہاں پہ کچھ عرصے تک دیکھا گیا کہ ہڈیاں ملنا شروع ہوئی وہاں پہ, اس پوائنٹ پہ اس پہ عجیب سی کوئی لکھائی ہوئی ہو جو سمجھ میں نہ آئے. کہتے ہیں ایونچولی یہ ہوتا کہ نظر آتا گیا, اور پھر ایک ٹائم آیا کہ وہ ہڈیاں نہ ملنا بند ہوئی, اور اس کے بعد ان کی انگیجمنٹ بھی ٹوٹ گئی اس آدمی سے. اب یہ تو ہو گیا, اور یہ جسے کہتے ہیں کہ ڈاج دا بلٹ والی حساب تھا. اس کے 1 سال کے بعد ان کی پھر انگیجمنٹ ہوئی جن صاحب سے. تو وہ بہت اچھے صاحب تھے ان دا سینس کہ ہی واز فارورڈ تھنکنگ, ریلیجس, مطلب اس طرح کا آدمی تھا. تو شروع میں سب صحیح تھا مطلب, لیکن ایک دم سے کیا ہوا کہ ان کی والدہ نے ان کو کمپلین کی کہ رات میں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا گھر میں. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بلکہ ان کی والدہ سے بتایا کہ کہیں وہ بوڑھی عورت تو نہیں تھی جس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو حیرت سے ان کی والدہ نے پوچھا کہ ہاں تمہیں کیسے پتا؟ انہوں نے بتایا کہ بھائی مجھے بھی وہ نظر آتی ہے. ان کی والدہ نے بتایا کہ ایسا ہوا کہ بھائی رات کو یہ سونے لیٹا تو کوئی ہوں گے کوئی 11-12 بجے. یہ برابر والے کمرہ ان کا والدہ کا تھا, تو ان کی آواز آنا شروع ہوئی جیسے کہ کوئی عجیب سی کوئی پڑھائی کر رہا ہے. تو یہ بیٹے کے کمرے میں گئی تو وہ تو سو رہا تھا اور وہاں کوئی کچھ تھا نہیں. حیرت ہوئی, واپس اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گئیں, سو گئیں. اب اٹھیں تہجد کے لیے, جب اٹھیں تو پھر وہ پڑھائی جیسی آواز ایک آ رہی ہے بیٹے کے کمرے میں سے, جیسے کوئی کچھ پڑھ رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. اٹھیں, جلدی سے واپس گئیں اس کمرے میں, تو دیکھا کہ بیٹے کے اوپر ایک بڑی بھی بڑھیا کالے کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ پڑھائی کر رہی ہے. تو انہوں نے دیکھ کے اس پہ چیخ ماری, تو وہ غائب ہوئی اور ان کا لڑکا اٹھا. تو لڑکے نے ایکسپلین کیا کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے کہ میں خواب کی اسٹیٹ میں مرنے والا ہوں, مجھے کوئی مار دے گا, اور ایسا سا میں نے دیکھا. لیکن ان کی والدہ نے بتایا ایسا تم نے دیکھا خواب میں, لیکن وہ ایکچولی وہاں تھی. یہ ان کو جب بتایا گیا تو یہ ظاہر سی بات ہے نہیں, کوئنسیڈنس تو نہیں سمجھا گیا کہ دونوں کو گھروں میں یہ چیز نظر آ رہی ہے. اس ٹائم تک ان کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی تھی کہ جب یہ سونے لیٹتی تھیں تو ان کا کمرہ بیسکلی آخری مطلب 4 کمرے کا گھر تھا, جس کے اوپر فرسٹ فلور مطلب گراؤنڈ فلور بنا ہوا چھت پہ, اور اس کے اوپر چھت تھی. جب لیٹتی تھیں تو ایسا لگتا تھا چھت پہ لوگ بھاگ رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں. یہ اگنور کرتی تھیں کیونکہ اور کیا کر سکتا ہے بندہ. پھر ہوا یوں کہ اسی رات یہ لیٹیں اپنے بیڈ پہ, تو ان کو ایسا لگا اندھیرے میں ان کے بیڈ پہ کوئی آیا اور بیٹھا یا لیٹا. موبائل سے چیک کیا لیکن کوئی نہیں تھا, اور اس کے بعد چھت پہ سے وہی چہل قدمی کی آوازیں آنا شروع ہو گئی. اب یہ ایک عجیب سا صورتحال چل رہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ ہو کیا رہا ہے. کہ یہ ایک رات سو کے اٹھی تو انہیں نے دیکھا کہ وہ عورت ان کے پلنگ پہ ان کے تکیے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ بالکل ہل نہیں پا رہی ہیں, اور ان کی صرف آنکھیں چل رہی ہیں. اور اس کو یہ دیکھتی ہیں تو وہ ایک بوڑھی عورت, اس کے سفید بال ہیں, گندے کالے سے ہاتھ, اور آنکھیں لال ہوئی ہیں, اور وہ ان کو گھور رہی ہے عجیب طریقے سے. اور پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کے سینے پہ کچھ ہو رہا ہے. تو جب سینے کی طرف دیکھتی ہیں تو ایک بچہ عجیب سا چھوٹا سا
ان کے سینے پہ چڑھتا ہے, چھلانگیں مار کے نیچے اترتا ہے اور پھر چڑھتا ہے, پھر مطلب اس طرح کا کام کر رہا ہے, اور سینے پہ ان کے ایک عجیب سا پریشر آ رہا ہے, اور وہ بڑھیا ان کو مستقل گھورے جا رہی ہے. اب یہ آیت الکرسی پڑھ کے اس بڑھیا کی آنکھوں میں پھونک رہی ہیں, وہ چاروں کل پڑھ کے بچے کے اوپر پھونک رہی ہیں, لیکن دونوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور وہ ان کو گھورے جا رہی ہے. تو پوری رات اسی طرح آیتیں پڑھتے ہوئے گزر گئی, اس کے گھرتے میں گزر گئی. تو فجر ہوئی تو وہ غائب ہوئی. تو یہ اٹھ کے بیٹھی تو ان کو احساس ہوا کہ اب معاملہ کچھ بڑھ رہا ہے خرابی کی طرف. کہتی ہیں کہ انہوں نے جب نماز وغیرہ پڑھی تو ان کی شدید طبیعت اس کے بعد خراب ہوئی. اب اس سلسلے کو تو انہوں نے کسی کو نہیں بتایا, اور کیونکہ اس رات پھر نیکسٹ ان کو نظر بھی نہیں آئی وہ. لیکن ایک دن کے بعد ان کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کے کمرے میں کوئی چل رہا ہے. اب یہ خاموش رہیں اس بات پہ, کیونکہ ان کو آوازیں تو ویسی بھی آتی تھی جیسے چھت پہ کوئی ان کے بھاگ رہا ہے اور چیزیں ان کی جو ہے وہ ہو رہی ہیں. لیکن ایک دن جب برداشت سے باہر ہو گیا تو انہوں نے چیخ مار دی اور ان کی اماں بھاگتی ہوئی آئیں. اب جب وہ آئیں تو ان کو دم کیا اور سب کچھ بتایا. تو سارا سلسلہ جب بتایا تو ان کی اماں نے ان کو دم کیا, اور اس کے بعد ان کی تھوڑی بہتری ہوئی حالت. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ میسیجز آئے ہوئے ہیں رات کے کسی پہر پہ, ان کے فیانسے نے ان کو لکھا کہ کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ رات میں. تب اس لڑکے سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ رات میں وہ عورت پھر آئی تھی, اور اس نے اس کی جب لڑکی کی آنکھ کھلی رات میں 3 بجے دیکھا وہ اس کے پیروں کو پکڑ کے کھڑی ہوئی, اور اس نے وہ پیروں سے گھسیٹ کے ان کو بیڈ سے نیچے گرایا, جس کی وجہ سے اس کے سر پہ چوٹ لگی اور یہ بے ہوش ہو گیا. اور جب صبح ہوئی تو پھر وہ بات ہوئی. اب یہ کہتی ہیں کہ یہ کچھ سلسلہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا, اس کو ہرٹ کر رہی تھی وہ, اور یہ جو تھی کانسٹنٹ تکلیف میں, کندھوں پہ وزن, اور رات کو کوئی سونے نہ دے, اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ان کے جو فیانسے انہوں نے ایک مفتی صاحب سے کانٹیکٹ کیا, اور مفتی صاحب نے پھر ان کو سارا سلسلہ دیکھ کے بتایا کہ مجھ سے ملنے آؤ. جب لڑکا ان سے ملنے گیا تو اس کو کلیئرلی بتایا کہ جب تم آئے ہو تو تمہارے ساتھ ایک سایہ آیا ہے جو کہ باہر کھڑا ہے, تمہارا انتظار کر رہا ہے. پورا پھر وہاں سے بات کھلی کہ ان کے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے, اور پھر اس کو بولا کہ ذرا شرٹ اتار کے دو. تو شرٹ کو جب اس نے اتار کے مفتی صاحب کو دیے تو مفتی صاحب نے اس میں سے باقاعدہ چھوٹے چھوٹے کاغذ کے پھرے نکال کے دیے کہ یہ دیکھیے آپ میں کچھ ہو رہا ہے, کیا جا رہا ہے, اور جو ہو رہا ہے اس کا مقصد صرف آپ لوگوں کو دونوں کو خوار کرانا اور ایونچولی مار دینا ہے. بہرحال اس چیز کا انہوں نے حل ان کو بتایا, اور اس پہ مطلب کافی کام وام ہوا. ہوپ فلی اب چیزیں بہتر ہیں, اور آئی ہوپ کہ چیزیں بہتر ہیں. اگر کچھ ہوا ہے تو پلیز ڈو لیٹ اس نو. اب یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اکثر اوکیزن انسان جو ہے نا دوسرے انسان کے لیے زیادہ ہورفک سچویشن کریٹ کر دیتا ہے بنسبت کوئی اور چیز. دس از ون آف دوز تھنگس. تو تھینک یو فار شیئرنگ یور اسٹوری, اینڈ ونس اگین آئی وڈ لائک ٹو سے کہ پلیز پرے فار مائی فرینڈز مدر. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ویکسین لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو وونٹ گیٹ کرونا, بیکاز دیر از اے چانس یو ول. اور ویئرڈ قسم کے کرونا ویریئنٹس گھوم رہے ہیں,
and people are getting hospitalized. So please stay safe. Look out for yourself and your family. This was session 63. This is this week's episode, and مجھے ضرور بتائیے گا how this was and how you found it. Till next time, see you soon.